Miracle Day. प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों को पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। और मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है आज इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया, और स्पेशली इन आयाम के लिए जिनको आप खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं इन आयाम के लिए, क्योंकि इन आयाम को सेलिब्रेट करने का एक बड़ा ख़ास मकसद है हमारी ज़िंदगियों में, और उस मकसद को आप सभी जानते हैं। लेकिन आज कलाम मुक़द्दस में से बहुत सारी सच्चाइयाँ आप और जानने वाले हैं। खुदा ने अपने खादमीन को हमारे पास आज भेजा है, जो कि खुदा के कलाम की इन खूबसूरत सच्चाइयों को लेकर हम तक पहुँचे, और आज प्रेस टीवी के ज़रिए से इन सच्चाइयों को हम आप तक भी पहुँचाने वाले हैं। इससे पहले कि मेरे अजीज़ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा के खादम ब्रदर टोनी विलियम के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा, आप यकीनन खुदा के कलाम में से इन सच्चाइयों को जानेंगे और आप बरकत पाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। दुआ करें। खुदावन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया कि तेरे हुजूर झुक सकें। खुदावंदा, तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो मसीह यीशु में हमें हासिल है कि हम तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं। कुदूस खुदावंद, इस वक्त इस सारे प्रोग्राम को तेरे सामने पेश करते हैं। खुशियों के इस मौसम में तो हमें छू। खुदा पाक रू, तू जो दूसरा मददगार है, हमारी मदद कर, ताकि तेरे कलाम की तनवीर जो हो हमारे दिलों, ज़हनों, सोचों को खुदावंदा एक नए तौर पर एक नई जला बख्श दे, और हम बड़े पुरजोर तरीके से इन दिनों में मसीह खुदावंद के तजस्सुम की ईद के लिए तैयारी कर सकें। मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ करते हैं खुदा के लोगों के लिए। खुदा के ममसू आज हमारे साथ हैं, खुदा के खादमीन हमारे साथ हैं। मैं खुदा के लोगों का तारफ़ करवाता चला जाऊँ। मैं आज इस शख्सियत का तारफ़ करवाऊँगा, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खुदा अपनी कुदरत और अपने जलाल को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ बाइबल कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ़ बाइबल स्कूल्स के अंदर खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं उनका तारफ़ करवाता चला जाऊँ। आज हमारे साथ खुदा के खादम ब्रदर टोनी विलियम, हम आपको वेलकम कहते हैं ब्रदर, और हमारे लिए ये बड़ी ही ऑनर की, बड़ी खुशी की बात है कि आज खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि आप हमारे साथ प्रेस टीवी के स्टूडियो में हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि कलाम की इन खूबसूरत सच्चाइयों को जिन्हें खुदावंद ने आपको दिया है, और आपके वसीला से इस प्रेस टीवी के ज़रिए से आज ये सच्चाइयाँ पूरी दुनिया के अंदर पहुँचने वाली हैं, और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनने और सीखने और बरकत पाने वाले हैं। हम एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी सारी टीम का, जिन्होंने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम आपके साथ बैठे और खुदावंद के कलाम में से कुछ सीख सकें। आमीन, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम हैं, और खुदा जवानी के याम में अपनी कुदरत को बयान करने के लिए अपने बंदा को पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और FG बाइबल स्कूल में टीचर हैं, खुदाम के कलाम को टीच कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और उनका तारफ़ करवाता चला जाऊँ। खुदाम के खादम को हम वेलकम कहते हैं। ब्रदर खुरम, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, और हमारे लिए ये ऑनर की बात है, खुशी की बात है, शादमानी की बात है कि आज आप हमारे साथ प्रेस टीवी के स्टूडियो में हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपके वसीला से इन सच्चाइयों को, कलाम की खूबसूरत बातों को कलीसिया तक, चर्च तक पहुँचाने वाला है। और प्रेस टीवी के लिए भी खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदाम के कलाम को घर घर तक पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदाम के खादम, खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा अपने बंदा को भी इस्तेमाल कर रहा है, टीचिंग के लिए भी, सेमिनार्स में टीच करते हैं, और खुदा हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो इनकी बड़ी खिदमत है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं बल्कि समझता हूँ कि तूल अर्ज़ में बाइबल्स को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइबल्स को उन लोगों को देते हैं जहाँ तक अभी तक बाइबल्स नहीं पहुँची। और एक बड़ी खिदमत है इनकी भी। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इनके लिए भी, और साथ में इन्हें वेलकम भी करते हैं। ब्रदर साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, और आपके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आमीन। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, इनके लिए ये बताता चला जाऊँ, अगर आप बाइबल्स की आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक भी बाइबल्स पहुंच सकें, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपका कंटेक्ट इनको दे सकता हूँ, इनका कंटेक्ट आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आप ज़रूर इनसे रब्ता कर लें। और अगर आपके चर्च में
بہت سارے لوگوں کو بائبل کی ضرورت ہے تو ضرور رابطہ کریں تاکہ ان بائبلز کو ہم آپ تک پہنچا سکیں ان کے ذریعہ سے، کیونکہ یہ خدمت خداوند نے دی ہے اور یہ پاکستان کے طول و عرض میں بائبلز کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج میرے عزیزوں بڑا ہی خوبصورت پیغام آپ سننے والے ہیں خداوند کے لوگوں سے، اور آج ایک زبردست ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں۔ جس طرح کہ کرسمس کا سیزن ہے، کرسمس کے ایام ہیں، اور ہر گھر کے اندر تیاریاں جاری ہیں، لوگ وائٹ واش کر رہے ہیں، گھروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، نہ صرف گھروں کو بلکہ لوگ اپنے آپ کو اپنے فزیکلی اپنے آپ کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ چرچز کے اندر پروگرامز ہو رہے ہیں، سنڈے اسکول میں پروگرام ہو رہے ہیں، کوائرز کے مقابلے، کمپٹیشن، مختلف طریقوں سے اس ڈے کو جو ہے ان ایام کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان ایام میں مختلف کلر جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ چرچز میں پروگرام ہے اور مختلف جگہوں پہ پروگرام ہے، ہر ٹی وی چینل جو کہ مسیحی چینلز ہیں ان پہ ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہیں ابھی آ رہے ہیں۔ تو آئیں کلام مقدس کو میرے ساتھ کھولیے، اور آج بڑی خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے ہم سننے اور سیکھنے والے ہیں۔ خدا کے خادم ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کے کلام کو پڑھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے میں خدا کی برکت چاہتا ہوں۔ آمین آمین۔ بڑی ہی زبردست ورس ہے، اور اس ورس کے تعلق سے کلیسیا بھی جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، خادمین بھی جانتے ہیں کہ موسٹلی چرچز کے اندر ان ایام میں اس ورس کو بیس بنا کے اس پر بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ چرچز میں دیے جاتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج خدا کے خادم ہمارے ساتھ ہیں، اور میں اس ورس کو رکھیں گے ہم سامنے، اس پر بات کریں گے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور پیچھے اگر ہم دیکھیں اسی ورس کو دیکھیں تو 34ویں آیت میں مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا۔ مریم کے اس آنسر میں فرشتہ نے آگے پھر اس کو یہ جواب دیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بردر جی آج آپ اس ورس کو سامنے رکھتے ہوئے روح القدس کی قدرت کو ان ایام میں جو کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، روح القدس کی قدرت کو بھی آج کلیسیا کو بتائیں کہ حقیقت میں روح القدس ہے کیا۔ ہم ان ڈیز کو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک پیغام جو خاص پیغام فرشتے نے دیا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ جو لفظ یہاں پہ کلام مقدس میں خدا کے بیٹے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی آج کلیسیا تک پہنچے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے تعلق سے آج جان سکے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یا ہم نے کہہ دیا، یا ہم نے یہ مسیح یسوع کو کہنا شروع کر دیا خدا کا بیٹا، وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ لیکن جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں تو مسیح خداوند کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، ابھی تو پیدائش ہونی ہے، اور فرشتہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے، وہ دلیل دے رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کو تو وہ دلیل دے رہا ہے، اس سبب سے، سبب وہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری بات ہے، اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی کہ ہم سے ہزاروں سال پہلے فرشتہ مقدسہ مریم کو دلیل دے رہا ہے کہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ کسی انسان کی قدرت سے، انسان کی طاقت سے، انسان کے ملاپ سے پیدا نہیں ہو رہا، اس کے بیچ میں چونکہ اس کی قدرت شامل ہے جو قادر مطلق ہے۔ آمین۔ روح القدس جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ آمین۔ اسی لیے یہاں وہ کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہاں کسی بندے کا عمل دخل نہیں ہے، یہاں سیدھا روح القدس کا کام ہے، جو کائنات کو بناتے وقت باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ شریک تھا۔ جب ہم پیدائش اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے زمین ویران تھی، گہراؤں پر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس وقت جو تخلیق میں اس کے ساتھ تھی، یہاں تجسم میں بھی ان کے ساتت ہے۔ آمین۔ اور جب تجسم ہوتا ہے تو یہاں خدا کے روح کی قدرت کا عمل دخل ملتا ہے، یہاں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند کی پیدائش کا جب بھی ذکر آتا ہے تو یوسف کو کہیں بھی مینشن نہیں کیا جاتا، ہر جگہ
مقسم مریم کو مینشن کیا جاتا ہے. اور یہاں پھر ایک اور لفظ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ ہے مولود مقدس. ٹھیک ہے نا. دنیا میں ابھی تقریباً کچھ 7.25 ارب سے زیادہ لوگ ہیں, اور اگر ہم اسی طریقے سے 4,000 5,000 7,000 یا 8,000 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے گی, اتنے کروڑ ارب لوگ اس دنیا میں آئے ہوں گے آج تک. لیکن دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے وہ سب گناہ کے تحت پیدا ہوئے, سب گنہگار. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. لیکن اس کے بارے میں کہا گیا یہ مولود مقدس ہے, یعنی کہ یہ پیدا ہی ہوگا پاک. گناہ کا عمل دخل ہی نہیں ہے جی. دنیا کی تاریخ میں آدم کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہوا ہے نہ ہوگا, جو گناہ سے پاک ہو. کیونکہ آدم کے ذات کی وجہ سے, آدم کے ساتھ ہمارے تعلق کی وجہ سے ہم موروثی گناہ میں شامل ہیں. لیکن یہاں جو ہے وہ موروثی گناہ میں شامل نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو اپنی پیدائش میں ہی مولود مقدس ہے, پیدائش ہی میں وہ گناہ سے پاک ہے, گناہ سے خالی ہے. اور اسی وجہ سے وہ مولود مقدس جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. کیونکہ دنیا میں ایک ہی ذات ہے جو کہ پاک ہے, جس میں بدی نہیں, جس میں گناہ نہیں, جس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ ہے خدا کی ذات. اس کے بیچ میں کوئی بدی نہیں, کوئی گناہ نہیں. اور جو مولود مقدس ہوگا وہ مولود مقدس ہونے کی وجہ سے بھی خدا کا بیٹا ٹھہرے گا. اور مولود مقدس اگر آپ دیکھیں تو پوری ایک سیریز ہے مسیح یسوع کی. وہ اپنی پیدائش میں بھی مولود مقدس ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے, اس کی زندگی گزرتی ہے, تو وہ اپنی زندگی میں لوگوں سے پوچھتا ہے. دنیا کا نا ایک سٹائل ہے, اگر کوئی لطیفہ سنائے تو ساروں کو لطیفے یاد آ جاتے ہیں, کوئی گیت گائے سب کو گیت یاد آ جاتے ہیں. اسی طرح جب کسی کی برائی کی جاتی ہے سب کو برائیاں یاد آ جاتی ہیں, جب کسی کی اچھائی کی جاتی ہے سب کی اچھائیاں یاد آ جاتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کو چیلنج کر دے کہ بھی مجھ میں کوئی غلطی ثابت کریں, تو یوں اس کی غلطی اور لوگوں کی غلطی ایک دم سے یوں ذہن میں آ جاتی. ہاں مسیح یسوع نے چیلنج کیا, اور چیلنج پہ کوئی کھڑے ہی نہیں ہوا. لوگ اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن کوئی ایسا نہیں آیا. لوگ کہتے تھے کیا یہ وہی نہیں جس کی بہنیں ہمارے گھر پہ آئیں. مسیح یسوع کے بارے میں کہتے تھے یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے, یوسف کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارے الزام اپنی طرف سے بنا کے لگاتے تھے کہ یہ تو نہ کاہن ہے, نہ نبی ہے, نہ بادشاہ ہے, یہ ہے کیا, اس کی اوقات کیا ہے. ہیلنگ پہ بھی یسوع کی تنقید کی گئی, مختلف اینگل سے تنقید کی گئی. وہ اس کی عزت کو کمتر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں تھے کہتے, وہ بھئی تو اس دن اے کم نہیں سی کیتا, تو اے شرارت نہیں سی کیتی, تو اے گناہ نہیں سی کیتا. بھئی 30 سال گزارے ہیں شہزاد صاحب, 30 سال. یہاں 3 دن کسی کے ساتھ رہے نا تو بندے کی ساری اوقات سامنے آ جاتی ہے, ہسٹری پوری آ جاتی ہے سامنے, پکچر. اور وہ 30 سال ان کے درمیان رہا, عام بچے کی طرح رہا, عام مطلب بیٹے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ تھا, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تھا. لیکن کوئی نہیں اٹھا جو کہہ سکے کہ بھی اس نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا کلائمیکس ہے اس میں بھی وہ مولود مقدس. دیکھیں اگر یہودا اسکریوتی نہ ملتا ان کے ساتھ, اپنے جو سردار کاہن تھے اور اس کی سردار کاہنوں کی جماعت تھی, اور وہ پورا شرارتی ٹولہ تھا جو مسیح یسوع کو مصلوب کرنا چاہتے تھے, تو مسیح یسوع کو پکڑنا ان کے لیے چیلنج ہی رہنا تھا. وہ چیلنج ہی رہنا تھا. یہ ان کے ساتھ ملا, اس نے ان کے ساتھ ساز باز کی, اس نے مسیح کو پکڑوا دیا. ٹھیک ہے نا. اب اس نے جب مسیح کو پکڑوایا تو ظاہر بات ہے اس نے ٹھکانے بتائے ہوں گے. وہ وہاں دعا کرنے جاتا ہے, وہ وہاں فلاں کو ملنے جاتا ہے, وہ وہاں فلاں کو ملنے جاتا ہے. اس نے پوری مخبری کی ہوگی, اور انہوں نے پھر اس مخبری میں سے سب سے جو بیسٹ پلیس تھی اس پہ جا کے اس کو پکڑ لیا. لیکن یہ مخبر جو تھا یہ اس کا کوئی گناہ نہیں بتا سکا. انہوں نے پوچھا ہوگا یار کوئی چیز دس جہدے چ اسی اینو قابو کر لیں, کوئی ایسی بات جو اس نے اسرائیل کے خلاف کہی ہو, کوئی ایسی بات جو اس نے حکومت کے خلاف کہی ہو, کوئی ایسا گناہ جو اس نے ہیکل کے خلاف کیا ہو, کوئی ایسا گناہ جو اس نے شریعت کے خلاف کیا ہو. مخبر ہے, پوری مخبری کر رہا ہے, لیکن مخبر جو ہے اس کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ یہ بندہ مولود مقدس نہیں ہے, یہ گنہگار ہے. دراصل یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو, جو گناہ معاف کرنے آتا ہے نا وہ خود گناہ نہیں کرتا. تو وہ تو اپنی پیدائش میں ہی آپ دیکھیں نا, اس کا نام ہم لیتے ہیں یسوع, گناہوں سے نجات دینے والا, معاف کرنے والا. وہ معاف کرنے آیا تھا تو وہ گناہ کیسے کرتا.
اس کی تو سرشت میں گناہ نہیں ہے، نہ پیدائش میں گناہ ہے، نہ اس کی زندگی میں گناہ ہے، نہ اس کی موت میں گناہ ہے۔ یہ واحد دنیا کا انسان ہے جو پیدائش سے لے کر اس دنیا تک سے جانے تک ایسی زندگی گزار سکا جس میں گناہ کا ایک ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ یہ مسیح کی زندگی کا کمال ہے۔ ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل۔ خداوند کی تعریف کرتے ان خوبصورت باتوں کے لیے۔ خداوند کے بندہ نے بڑی ہی خوبصورتی سے ان ساری باتوں کو ہم سب تک آپ تک پہنچایا ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ خداوند کے خادم پاسٹر خورم یونس موجود ہیں، اور یہی ورس انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اسی طرح خوبصورت پیغام جو ہے، خوبصورت باتیں آپ تک پہنچے۔ بڑی خوبصورت باتیں بھائی ٹونی ولیم نے کی ہیں، اور بڑے خوبصورتی سے اس پکچر کو کلیئر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور کلیسیا کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بالکل، ٹونی صاحب نے بڑی نفاست کے ساتھ خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس میں پاسٹر شہزاد صاحب جو بات ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب کبھی فرشتہ ہمیں پکچر میں نظر آیا ہے بائبل میں، وہاں کوئی بڑا کام ہی ہوتے ہمیں نظر آیا ہے۔ ابراہم کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، تکوین کی کتاب میں، جب فرشتہ وہاں آ کے کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ روک لے، اور خدا نے تیرے دل کو دیکھ لیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کو تھا، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ یری جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہوہ یری جو ہے اس کا مطلب مہیا کرنے والا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ خدا دیکھتا ہے، یہوہ دیکھتا ہے، اس کا یہ اصل مطلب یہ ہے، یہوہ دیکھتا ہے، گاڈ ہو سیز، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے کہ کیا چاہیے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ جب بھی پکچر میں نظر آیا ہے، چاہے وہ فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے رہا ہے، یہاں مریم کے جواب میں آ رہا ہے، وہ ادھر اس کے خواب میں آ رہا ہے، یہاں اس کے جواب میں آ رہا ہے۔ اور جب وہاں جواب میں آ رہا ہے تو یہ مریم کا جو کویسچن ہے، یہ اگر آپ مدلل مدافع یا علم اعتراضیات کے معنوں میں دیکھیں، جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں مسیحیت پر، تو وہ کہتے ہیں کہ میری از ڈاؤٹنگ، یہاں پر اس کا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہو رہا ہے، یہاں پر ڈاما ڈول ہو رہا ہے، اور وہ ڈاؤٹ کر رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کا ایمان یہاں پر ڈاما ڈول نہیں ہو رہا، بلکہ فرشتہ جو کچھ اس کو کہہ رہا ہے، اور اوپر بھی دیکھیں فرشتہ اس کو کہہ رہا تھا، وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اور وہ اس میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہے کہ یہ میرے لیے کیوں کر ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیوں کر ہوگا کیونکہ وہ ڈاؤٹ کر رہی ہے، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ وہ تیار ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ میرے لیے کیوں کر ہوگا، مجھے بتا، تاکہ میں اس میں اپنا پورا کردار ادا کر سکوں، پوری اویلیبلٹی شو کر سکوں، پورا سرنڈر کر سکوں، پورے مطیع ہو سکوں، پوری عطائیت میں آ سکوں۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا، تو اس ورس کو رکھتے ہوئے میں یہاں پہ یہ کہنے سے میں ان باتوں سے نہیں گھبراتا، بلکہ بہت سارے لیڈرز بھی اس بات کے لیے اسی شک میں رہتے ہیں، ہاں، کہ یہ مریم یہاں ڈاؤٹ کر رہی ہے، شک میں ہے، لیکن یہاں مریم شک نہیں کر رہی، بلکہ یہاں پر مریم کی انسانی فطرت اس کو اس بات کے لیے قائل کاری ہے کہ وہ خدا سے اس بات کا تقاضا کرے، اس الہی انتظام کرنے والے خدا حی القیوم سے، کہ خدا یہ میرے لیے کیوں کر ہوگا، مجھے وضاحت کر دے، مفصل طریقے سے بتا دے، کیونکہ میں تو تیار ہوں اس کے مطیع ہونے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا اس ورس کو، اس جملے کو کہ ڈاؤٹ ہے، اس جملے کا جواب آگے ہی آیت میں مل جاتا ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، وہ تیار ہے۔ اس کا جواب تو پاسٹر صاحب آلریڈی اسی کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب وہ اس نے کہا میرے لیے کیوں کر ہوگا، تو جب اس کے پاس پوری وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ نے اس کو پوری پکچر کلیئر کر دی ہے، تو پھر اس نے آگے جو اس بات ہے نا کہ اس نے بتا دی ہے کہ یہ میرے لیے اس لیے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیونکہ میں کیا ہوں، خداوند کی بندی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی خداوند کے بندے یا بندی کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا میریکل ہو، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے کوئی شاکنگ نیوز ہوگی، کیونکہ اس سے پتا کہ میرا خدا ہے ہی میریکل کا خدا ہے۔ اور شہزاد صاحب دوسری ایک بڑی اہم بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اب ٹونی صاحب نے بڑی نفاست اور خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے، اس کو لفظ کو کھولا ہے کہ یہاں پر تجھ پر روح القدس جو ہے نازل ہوگا، مولود مقدس جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مولود مقدس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے ہیگیوس، اور ہیگیوس کا جو مطلب ہے وہ ہے مقدس، خالص، مخصوص شدہ، اور ایک اس کا مطلب جس نے مجھے بھی حیران کر دیا جب میں وائنس ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا اس کو، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے
ایسی شخصیت جو اخلاقی اعتبار سے بے الزام ہو. یعنی جیسے ٹونی صاحب نے کہا ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی بے الزام، پیدا ہونا بھی معجزہ، بڑا ہونا بھی معجزہ، چلنا پھرنا معجزہ، مرا تو معجزہ، جی اٹھا تو معجزہ، پھر آئے گا تو معجزہ. اور آپ کا پروگرام اتنی خوبصورت مجھے اس کا نام لگتا ہے، یور میریکل ڈے. یہ واقعی کرسچن زندگی معجزہ ہے. آمین. ہمارا صبح اٹھنا ہی معجزہ ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا آ کے معجزہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے. کیونکہ خدا کی قدرت جو مسیح یسوع کی زندگی میں کام کر رہی تھی وہی ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے. اور پالوس کہتا ہے کہ وہ بے حد قدرت جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہی قدرت تمہارے ساتھ ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. بڑی خوبصورت باتیں آپ کہہ رہے ہیں پاسٹر صاحب. ایک یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. آپ یقیناً کرسمس کے اس پیغام کا لطف اٹھا رہے ہیں اور آپ اٹھاتے رہیں گے. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی زبردست سیکھنے والی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کو دیکھتے رہیں اور برکت پاتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. آمین. Your Miracle Day. Your Miracle Day. پریز دا لارڈ. ویلکم بیک. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے آپ سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. خدا کے خادم پاسٹر خرم سے بڑی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور بڑی خوبصورتی سے وہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے تعلق سے اور پھر اس دنیا میں رہنے کے تعلق سے اور خدمت کرنے کے تعلق سے اور پھر اس دنیا میں سے جانے کے تعلق سے اور دوبارہ آنے کے تعلق سے بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں. پاسٹر صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے. ضرور ان باتوں کو کنٹینیو رکھیں تاکہ کلیسیا چرچ جو ہے وہ برکت پائے. شکریہ پاسٹر شہزاد صاحب. میں اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں یا کچھ لوگوں کی مسکنسیپشن ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. وہ تخلیق کیے گئے ہیں، نہ کہ انہوں نے تخلیق کیا ہے. جبکہ کلسیوں اس کے بارے میں بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، ہر چیز جو دنیا میں ہے. سو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ کی صورت میں پہلے سے موجود ہے. اس کو تھیولوجی میں کہتے ہیں پری ایگزسٹنس آف جیزس. یسوع مسیح کی ازلیت، اس کا وجود مقدم یا اس کی مقدم الوجودی یعنی ازلیت وہ پہلے ہی سے موجود ہے. وہ ابتدا کی ابتدا اور ازل کی ازلیت ہے، تو وہ پہلے سے موجود ہے. لیکن اس نے جو ساخت اختیار کی، اس نے جو فارمیشن اس کی باڈی میں ہوئی، وہ تب ہوئی جب روح القدس کی قدرت نے اس پر سایہ ڈالا. یہاں سے ایک بڑا اچھا مسیحی میسیج ہمیں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ روح القدس جنبش تب بھی کر رہا تھا جب ابھی خدا نے کلام نہیں کیا تھا، لیکن تخلیق اس وقت ہوئی جب کلام ہوا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی وہ تب پیدا ہوں گی جب روح القدس کی جنبش کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام بھی ہماری زندگی میں ہوگا. کلام اور روح القدس کی جنبش جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ان دونوں کا مرکب ہماری زندگی میں وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی اور نہ کبھی کانوں نے سنی. اور جب یہ چیزیں دعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں تو پاسٹر شہزاد صاحب جو چیزیں دعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں مرتی، کیونکہ دعائیں کبھی نہیں مرتی. اور جو چیزیں دعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں ان پہ عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آتے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے. ایک لفظ کی طرف میں توجہ اپنی سامعین اور ناظرین کی مرکوز کروانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. یہ جو سایہ ڈالنے کے لیے لفظ استعمال یونانی میں ہوا ہے وہ لفظ ہے ایپسکیازو. ایپسکیازو یہ وہی لفظ ہے جس طرح سے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں یہ واقعے کو، اور یہ واقعہ ہے متی 17 میں، مرکز 9 میں، لوکا 9 میں، کہ روح القدس کی قدرت نے ان کو گھیر لیا اور بادل وہاں پر آ گیا اور وہ بادل کے گہراؤ میں آ گئے. وہ 3 لوگ تھے، وہ تھے درمیان میں یسوع،
ایک طرف ایلیا، ایک طرف موسیٰ، اور اس کو انگریزی میں ٹرانسفوگریشن کہتے ہیں، یا یسوع مسیح کی جو صورت ہے وہ بدل گئی۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا گھیرنے کے لیے، ان کو گھیر لیا، وہاں پہ بھی یونانی کا وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں پر ہوا ہے، جس نے سایہ ڈالا۔ مریم اسی قدرت سے گھیری گئی جس قدرت سے وہ گھیرے گئے، اور جب مریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس قدرت سے گھیری گئی، تو یہ اس بات کی کنفرمیشن تھی کہ جب وہ 3 لوگ اس قدرت سے گھرے گئے تو آسمان سے کیا آواز آئی؟ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ وہ مولود مقدس ہے جو میرا بیٹا بھی ہے، اور یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ اس سے میں خوش ہوں۔ آج کا ایماندار جب روح القدس کی قدرت سے گھر جائے گا تو وہ بیٹا جس سے خدا خوش تھا، وہ بیٹا جب ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہم بھی ایسے بیٹے بن جائیں گے جن سے وہ خوش ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ خوبصورت میسج میں سمجھتا ہوں ان ایام میں آپ سب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پریز ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، اور کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ پیغام جو ابھی آپ نے سنا ہے، ان باتوں کو جو آپ نے سنا ہے، کہ جب ایک ایماندار بھی روح القدس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس کے گھیرے میں آ جاتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ آمین۔ اور میں آج ان تمام عزیزوں سے جو کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں یا جو کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرسمس کے حقیقی میننگ کو ضرور جانیے گا۔ ہمارے ساتھ خدم کے خادم پاسٹر ثاقب منور، ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ایک بار پھر بڑی خوبصورت باتیں خدم کے خادم نے کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اپنے اس خیال کا جو روح القدس نے آپ کو دیا اس ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور کلیسیا کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج اس خوبصورت پروگرام کے لیے، اور بڑی خوبصورت باتیں خدا ان کے کلام کی توسط سے کی جا رہی ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ اس بڑے موقع پر ایسی خوبصورت باتیں کلیسیا پاکستان اور تمام دنیا تک پہنچنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت آیت رکھی گئی آج کے اس موضوع کے تعلق سے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور پھر اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہم نے اس تعلق سے بات کی کہ وہ کس طرح سے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنے کلائمیکس تک خدا کا بیٹا ہے، مولود ہے، مقدس ہے اور سرتپا پاک ہے۔ جب ہم اس بات کے تعلق سے ذرا غور کرتے ہیں اور پیچھے جائیں تو 2 طرح کے گناہ ہیں۔ ایک اصل گناہ ہے جو ہوا اور آدم سے سرزد ہوا، اور دوسرا معروسی گناہ ہے۔ تو معروسی گناہ نسل انسانی میں شرائعت کر گیا۔ ہوا اور آدم کے ملاپ سے جو بھی نسل پیدا ہوئی، قائن، ہابل، اور آج تک جو نسل پیدا ہو رہی ہے، آج تک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے اسی معروسی گناہ کے تحت پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ان انسانوں کو جن سے گناہ سرزد ہوا، خدا نے ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کے کفارے کے لیے بہت سارے طریقے وضع کیے یا ان کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدم اور ہوا سے گناہ سرزد ہوا تو انہیں اپنے آپ کو یا اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سوئیں۔ اور آپ کسی بھی پتے کو دیکھ لیں، جب وہ اپنی شاخ سے اتارا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹوٹنا اور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے ننگے پن کو زیادہ دیر ڈھانپ نہیں سکتے تھے۔ پھر خدا نے ان کے لیے چمڑے کی پوشاک دی اور وہ انہیں پہنائی، اور یہ بھی ان کے لیے ایک عارضی کفارے کا سبب تھا۔ اور اس کے بعد سے 70 بعد از مسیح تک یہ نظام چلتا رہا، اور بہت سارے لاکھوں یا کروڑوں اگر میں کہوں تو جانور جو تھے وہ ذبح کیے گئے تاکہ اس کفارے کو ڈھانپا جا سکے۔ لیکن یہ تمام جانور، تمام کمریاں، کبوتر یا پرندے جو تھے وہ عارضی طور پر ہمارے کفارے کو ڈھانپ رہے تھے۔ پھر رومیوں کے خط میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر اس کا مصنف ہمیں یوں آگاہ کرتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی نجات کے لیے جو کامل انسان بھی ہو اور اس کی ذات میں گناہ بھی نہ ہو۔ تو کامل انسان تو ساری دنیا میں جب نگاہ کی گئی، انبیاء کو بھیجا گیا، رسل کو بھیجا گیا، قاضی برپا ہوئے، بادشاہوں کو مخصوص اور مسح کیا گیا، وہ سارے اپنے منصب سے، اپنے عہدہ سے ہٹ گئے یا انہوں نے گناہ کیا اور اپنی سرشت کے تابع ہو گئے۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کامل طور پر انسان کی جامع اور مکمل قربانی دے سکے اور اس کے ساتھ ایک ہو سکے، کیونکہ قربانی کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اٹونمنٹ ہے، اور اس کا مطلب ایٹ ون، یعنی
یعنی اس کے ساتھ ایک ہو جانا، اور قربانی لفظ بھی قرب یا قریب سے نکلا ہے اور اس سے مشتق ہے، تو اس کے مطابق اسے ایک ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے خدا نے بندوبست کیا، جب سب طرف نگاہ کی تو کوئی ایسا شخص یا مرد نہیں ملا، تو خدا نے پھر اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجنے کا انتظام کیا۔ اور اگر ہم اس کا یونانی میں ترجمہ پڑھیں تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کو مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں رکھا گیا، اور یہاں پر فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس کی پیدائش بھی مقدس ہے، وہ یعنی وہ پیدائشی سے پاک اور بے گناہ ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اس بات کو خدا یسوع مسیح نے خود اپنے لبہ مبارک سے بھی ادا کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 49ویں آیت میں مریم نے یسوع کو کہا، جب وہ اسے ہیکل میں لائے ہیں تو وہ ہیکل میں اسے چھوڑ گئے یا غلطی سے رہ گئے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلے گئے، اور 3 دن اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ واپس اسے ہیکل میں آئے، اور مریم مقدسہ نے یہ بات کہی کہ دیکھ تیرا باپ اور میں تجھے ڈھونڈتے تھے، لیکن تو کہاں ہے، تو یہاں پر ہے۔ جب مقدسہ مریم کے لبہ مبارک سے یہ بات نکلی کہ تیرا باپ اور میں تجھے ڈھونڈتے تھے، تو یسوع نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ اس بات کا انکار کیا تھا اور خدا باپ کو اپنا باپ کہا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ اس کے پیچھے دراصل ایک رسم ہے، ایک یہودی روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ متزوا نامی ایک رسم ہے یا ایک طریقہ کار ہے، جس میں اسے اردو میں ابن شریعت کا سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا پورا لفظ ہے بار متزوا۔ ہر یہودی بچہ، مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ 12 سال تک اپنی ماں کے زیر سایہ تربیت پاتا ہے اور ان کی پرورش میں رہتا ہے۔ تو 12 سال کے بعد لڑکی دوبارہ سے ماں کے ٹریڈ کو یا کام کو سیکھتی ہے، لیکن لڑکا ہیکل میں لایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ اس کے بعد اپنی ماں کے زیر سایہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے باپ کا کاروبار یا ٹریڈ یا ہنر جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ سنیں گے تو یسوع مسیح ہیکل میں رہ گئے، اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے وہ قافلے میں جاتے جاتے واپس اپنے گھر پہنچ گئے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے آئے۔ اس میں معاملہ یہ تھا کہ مقدسہ مریم یہ سمجھ رہی تھی کہ چونکہ اب یسوع مسیح 12 سال کے ہو گئے، اب یہ میری ذمہ داری سے نکل کر باپ کی ذمہ داری میں آ گئے، اور مقدس یوسف یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس کا پراپرلی ہینڈ اوور جو ملے گا مجھے گھر جا کر ملے گا، شاید وہ ابھی اپنی ماں کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن یسوع نے اس جگہ پر واضح طور پر اعلان کیا کہ میں یوسف کے صلب سے پیدا ہونے والا نہیں، بلکہ میں آسمانی باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ خدائے ثالوث کا دوسرا اخنوم ہے، اور یہ بات بھی اس بات کو بڑے واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کا عید فصح کو پکڑوایا جانا بھی بڑا ضروری تھا اور بڑا بامقصد تھا، اور یہ خدا کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فصح کے روز یا دیگر قربانیوں کے موقع پر بنی اسرائیل اپنے بروں کو کاہنوں کے پاس لایا کرتے تھے، اور ان کا باقاعدہ معائنہ ہوتا تھا کہ آیا یہ کمزور، یہ بیمار، یا کسی قسم کا کوئی نشان یا نشان تو نہیں ہے۔ تو اس معائنے میں وہ اگر سردار کاہن ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ موضوع ہے، اس قربانی کے لیے واضح اور موضوع ہے، تو اسے پیش کیا جائے، تو پھر اسے قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہ حوالہ میں دیتا ہوں، اخبار 22واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کو یہاں پر یہ حوالہ مل جائے گا۔ تو پینتوس پلاطوس کا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ہمیں اقرار ملے گا لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب میں، اور پھر متی کی انجیل 27ویں باب میں وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے سب کے سامنے، اور وہ اس بات کا بڑے واضح طور پر اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہ شخص راست باز ہے۔ وہ مولود مقدس پیدائش پر بھی مقدس تھا، اپنے کلائمیکس پر بھی مقدس تھا، اپنی موت کے وقت بھی اور زندہ ہونے کے وقت بھی مقدس تھا، اور نہ صرف یہ بات یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے بلکہ اس کے دشمن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، جو اس کو پکڑوانے والے جو اس کے منصف تھے وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے، کوئی بھی گناہ اس میں نہیں۔ اور دوسری بات میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا، جس طرح دنیا سمجھتی ہے یا دیگر ادیان سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح بایولوجیکل طریقے سے کنواری مریم سے یا مقدس یوسف کے صلب سے پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے، یہاں پر ہی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور سائے کو ابھی بڑی خوبصورتی سے خرم صاحب نے بیان کیا۔ یہ جو لفظ یونانی میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے سار میں لے لینا، ملفوف کرنے لا،
یا لپیٹ لینا، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نبوتوں کی چادر میں وہ پیدا ہوئے، کیونکہ یسوع مسیح کے متعلق بے شمار پیشن گوئیاں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، اور اس کا آغاز پیدائش 3 باب ہی میں ہمیں ملتا ہے، جب یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں پہلی پیشن گوئی ملتی ہے۔ اور یہ بڑی واضح طور پر ہمارے لیے ایک دلیل اور ایک بات ہے کہ اگر یہاں پر کلام کے وسیلہ سے، کلمہ کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، تو آج جب خدا کے خادم روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوں گے، روح القدس سے مسح شدہ ہوں گے، اور وہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اور وہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں گے، اور وہ اس پاکیزگی کا حصہ بنتے چلیں گے۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے ہم نے بھائی ٹونی سنی اور سیکھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آخر میں کوئی اگر بات آپ کرنا چاہیں تو ضرور اس ورس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے گا۔ میرے لیے ایک چیز جو اس آیت میں بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، جی یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انسان ہو سکتے ہیں، بہت عظیم ہو سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام جنہوں نے کیے وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مولود مقدس کوئی نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ دنیا کی اربوں لوگوں کی جو تاریخ ہے، جس میں اپنا ہزاروں سال کے واقعات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے عظیم کام ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اور مولود مقدس اپنی جگہ۔ یہ اپنی ذات میں لاسانی ہے، اس جیسا پوری دنیا میں کوئی اور دوبارہ نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ آمین آمین آمین، ونڈرفل۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آج آپ نے برکت پائی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے کلام کی ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے، خدا ان کے خادمین کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جنہیں خدا آج پریس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں لایا تاکہ کلام کی ان خوبصورت سچائیوں کو، ان خوبصورت باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ قادر مطیع خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے، ان سچائیوں کے لیے خدا جو کہ لا تبدیل ہے۔ خداوند ان ایام میں جب کہ خدا لوگ تیرے اس دنیا میں آنے کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے خدا دیکھ تیاریاں کر رہے ہیں، اور میں تیرا خادم، تیرے خادمین کے ساتھ مل کر آج خدا تمام عزیزوں کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے ہم مل کر تجھ سے برکت چاہتے ہیں خدا، اور تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ یہ فضل بخش دے، یہ فضل دے دے کہ ہم مل کر خدا اور پورا چرچ کلیسیا مل کر تیرے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، کلام کی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ اور اے خداوند، میں تیرے بندہ بھائی ٹونی ولیم کے لیے، خرم کے لیے خدا تیرے خادم کے لیے، اور اسی طرح تیرے خادم خدا بھائی ثاقب کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، ان کے لیے عمر کی درازی چاہتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اسی طرح کلام کی ان خوبصورت باتوں کو قوموں اور امتوں میں بیان کرنے کے لیے ان کے لیے ملکوں کے دروازے کھول دے، ان کے لیے ملکوں کے دروازے کھول دے، تاکہ اسی طرح یہ خوشخبری کو لے کر خدا قوموں اور امتوں تک پہنچ سکے۔ خداوند، جتنے اس وقت پریس ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، حکومت پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، خداوند پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں اور امتوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند آج کلام کی یہ باتیں، کلام کی سچائیاں جتنوں نے خداوند سنی ہیں، ان سب کو برکت دے، اور اے خدا یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب ٹھہرے، مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ بھائی ٹونی، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت بیزی ہیں، آپ کا شیڈول بہت بیزی رہتا ہے، کبھی یہاں پہ، کبھی لاہور سے باہر، کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی کالج میں، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ کلام کی خوبصورت باتیں آج کلیسیا تک پہنچ سکیں۔ اور پاسٹر خرم، آپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ نے بھی اپنے ٹائٹ اسکیجول میں سے اپنا ٹائم دیا، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اس ورس کو سامنے رکھتے ہوئے کلیسیا کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں نے برکت پائی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ساری کلیسیا نے برکت پائی ہے۔ خدا اسی طرح آپ کو اپنے جلال اور اپنی بادشاہی کے کام کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اور پاسٹر ثاقب، آپ کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور خداوند اسی طرح اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کی وسطوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا رہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کے لیے برکت کے، ترقی اور سرفرازی کے دروازوں کو کھولے، اور خداوند آپ کو
اور قوم اور امتوں میں, ملکوں میں خدا بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرے. تو ناظرین, خدا آپ سب کے بھی ساتھ ہو, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریس ٹی وی دیکھتے رہیں اور برکت پاتے رہیں, اور ان ایام میں جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس خاص دن کے لیے جسے آپ سیلیبریٹ کرنے والے ہیں, بائبل مقدس کی ان سچائیوں کو سامنے رکھ کر اس ڈے کو سیلیبریٹ کیجئے گا. ایک عام ڈے کی طرح اسے سیلیبریٹ نہ کیجئے گا, کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دن جسے آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے پوری دنیا میں تیاری کی جا رہی ہے, اور یہ ایک دن اسپیشل ہے, دوسرے ایام سے, دوسرے دنوں سے یہ مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ اس روز کلام مجسم ہوا تھا. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس پریس ٹی وی, گاڈ بلیس آل آف یو. آمین.